MSO पाकिस्तान जब स्वीडन के अंदर नबी के खाके बनाए गए, MSO पाकिस्तान मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान ने इश्क़ मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को उस मार्च का ऐलान किया। फिर आपने इस्लामाबाद की सरजमीन पर देखा कि MSO पाकिस्तान और मुस्लिम तलबा महाज की क़यादत के ऊपर वहाँ पर शल मारे गए, हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि वज़ीर मजहबी उमूर तलबा क़यादत से मुज़ाकरात के लिए अपारा चौक के अंदर आना पड़ा। हमने 11 घंटे वहाँ मार खाकर अपने नौजवानों को सबक दिया था कि जिसके लिए हमने वफा की बात की थी, जिस सिद्दीक़ अकबर के हम मानने वाले हैं, हम नबी की नामूस से पीछे नहीं हटेंगे। फिर आपने देखा कि आपकी क़यादत ने यह साबित किया कि 3 वफाकी वज़रा जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बैठता है, वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान बैठता है, वज़ीर मजहबी उमूर जो उस वक्त थे वो बैठते हैं नूरुल हक कादरी साहब, वहाँ पर नाज़िम आला उस वक्त राना ज़िशान होते थे। आपकी क़यादत बैठकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अगर सारे बेशरम हो जाएं, बेगैरत हो जाएं, MSO पाकिस्तान ने हमेशा गैरत का सबूत दिया है। अल्लाह की कसम, शाह महमूद कुरैशी आज जेल के अंदर है, लेकिन उस वक्त उसने यह कहा कि मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ कि कल तुमने हमें इस काबिल बनाया है कि हम नबी को अपना चेहरा दिखा सके। आज कराची का एक एक नौजवान अपने नाज़िम आला के साथ ये अज़म करेगा, खड़े होकर इस बात का इजहार करेगा कि हमारे कायदे तलबा, आप हमें जिस मैदान में आवाज़ देंगे, जिस मैदान में पुकारेंगे, जिस मैदान में आपकी सदा आएगी, हमारा एक एक कारकुन इंशाअल्लाह लब्बैक की सदाएं बुलंद करेगा। इंशाअल्लाह कह दें, नाज़िम आला की एक एक ललकार पर जो कारकुनान हाजिर होंगे वो हाथ खड़ा करके अज़म का इजहार करें। इन नाज़िम आला को आज कराची की इस सरजमीन पर यह यकीन दिलाएं कि मोहतरम नाज़िम आला साहब, अगर आप नामूसे रिसालत की आवाज़ बुलंद करेंगे, नामूसे सहाबा की आवाज़ बुलंद करेंगे, या आपकी कोई भी सदा बुलंद होगी, हमारे कारकुन इंशाअल्लाह हाजिर हैं, सीने लेकर हाजिर हैं, अपने बाजुओं के साथ हाजिर हैं, आपकी कमर इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे। नौजवान लीडर, नौजवान कायदे तलबा जो अपने कारकुनों को खुदी का सबक देते हैं, जो अपने कारकुनों को ये कहते हैं कि अपने मरकज से दूर अगर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, फसानों में खो जाओगे, अपने परचम का रंग बुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे, तेज कदमों से चलो, तसादुम से बचो, भीड़ में जो सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे, दे रहे हैं जो तुम्हें अपनी रफाकतों का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे, अपनी ही मट्टी पर चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे जो चलोगे तो फिसल जाओगे। तशरीफ ला रहे हैं कायदे तलबा, नाज़िम आला, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, जनाब सरदार मजहर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबा, शाने अम्मी आयशा सिद्दीका, नारे तकबीर। ये प्यारा प्यारा, ये प्यारा प्यारा, सबसे आगे चलने वाला, सबसे आगे बढ़ने वाला, बातिल का मुंह तोड़ने वाला, नारे तकबीर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ ان ستاروں کو کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آیا ہے۔ قوموں کے پیغمبر بیت چکے، اب سب کا پیغمبر آیا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے وہ رحمت للعالمین اچھا۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا۔ اور قرآن کے پاروں کی حمایت میں نہ بولیں، قرآن کے پاروں کی حمایت میں نہ بولیں، تابندہ ستاروں کی حمایت میں نہ بولیں۔ رہتے ہیں جو سرکار کے پہلو میں ہمیشہ، ان راج دلاروں کی حمایت میں نہ بولیں۔ اے شخص تیری خام خیالی ہے کہ ہم لوگ محبوب کے یاروں کی حمایت میں نہ بولیں۔ اور آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے، آپ کا نام تعوذ کی جگہ کافی ہے۔ آپ کے نام سے شیطان کا سر پھرتا ہے۔ کل بھی مدینہ کی گلیوں میں عمر پھرتا تھا، آج بھی دل کے مدینہ میں عمر پھرتا ہے۔ اور ٹکراؤ جب بھی ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، ٹکراؤ جب بھی ملت کے ان جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا، آغاز باب میرے شہر کراچی سے ہوا تھا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام ایم ایس او کراچی کے غیور، باوفا، باہمت، جرت مند نوجوان دوستو، سب سے پہلے میں ناظم کراچی بھائی عنایت اور ان کے ناظم عمومی بھائی شاہ صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ کو بھرپور مبارکباد اور شاباش پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی رہنما بھائی ملک اشتیاق صاحب، ناظم سندھ بھائی فاروق ایڈوکیٹ صاحب، تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن ان سے زیادہ میں اپنے ان گمنام کارکنوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو ہمیشہ ایم ایس او پاکستان کے نظریے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ نہ وہ کبھی کیمرے کے سامنے آئے، نہ وہ کبھی کسی جگہ پر آئے، لیکن اس نظریے کے لیے کڑن کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ میں آج اپنے ان تمام کارکنان کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ چمن آباد ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ایم ایس او پاکستان جو جدوجہد کر رہی ہے، اس میں میرے ان تمام کارکنان کا حصہ ہے جو دن رات ایک کیے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سے 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایم ایس او پاکستان ایک ایسی واحد طلباء کی وہ نمائندہ تنظیم ہے جو کارکنان کی تربیت، کارکنان کی نظریاتی محنت، کارکنوں کی تعمیری محنت اور ان کی تربیت کے اوپر محنت کرتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون؟ وہ بھی نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی۔ حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی والد، انبیاء کا خاندان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، حضرت یوسف کو بلایا اور بلا کر یہ سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے والد محترم، میں آپ کے بعد اس خدا کی عبادت کروں گا جس کی آپ نے مجھے ہمیشہ نصیحت کی ہے۔ آج مرتے ہوئے کوئی شخص جب آخری وصیت کرتا ہے تو وہ مال و دولت کی کرتا ہے، شاید وہ یہ کہے کہ اپنے اعمال بہتر کر دو، لیکن انبیاء کا خاندان مجھے اور آپ کو یہ ایک نصیحت کر رہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی فرد کو
اس دنیا سے مطمئن ہو کر جانا چاہیے تھا تو وہ یہ انبیاء تھے، انبیاء کی اولاد تھی، لیکن آخری وقت بھی اپنے نبی بیٹے سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ تربیت کا وہ عنصر ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو کارکنوں کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے۔ قبر کی پاتال میں اترنے تک ناظم کو اپنے کارکنوں کی تربیت کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف سے کہا اگر آپ والد ہیں تو اپنی اولاد کی تربیت آپ کو اسی طرح ضروری ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ قوم کے لیڈر ہیں تو قوم کی تربیت کرنا بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ MSO پاکستان بھی اپنے کارکنوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے کارکنوں کی نظریاتی محنت کرتی ہے، اور ایک ہی ایجنڈا ان کو دیا ہے کہ ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے، نہ نبی سے بے وفائی کریں گے نہ نبی کے صحابہ سے بے وفائی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف غلبہ اسلام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ اور فکر تھی وہ بھی یہی تھی۔ آج آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر 58 اسلامی ممالک ہیں، کیا سب کا نسب العین ایک ہے؟ کیا سب کا ایجنڈا ایک ہے؟ کیا سب کی سوچ ایک ہے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، کیا سب کی سوچ ایک ہے؟ کیا سب کی فکر ایک ہے؟ کیا سب کا نسب العین ایک ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ 2 قومیں ہیں، جو ایک وہ قوم جس کا ایک نسب العین ہے اور ایک وہ قوم جس کا کوئی نسب العین نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہودیوں کی مثال رکھوں گا، وہ یہودی جو کفر پر ہیں، جو ظلم پر ہیں، جو گمراہی پر ہیں، جو گٹر کے اندر ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ آج سے چند سال پہلے ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے جس کا نام جارڈن ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو سوئٹزرلینڈ کے اندر جمع کرتا ہے اور اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کاروبار کر لیا، آپ لوگوں نے پڑھ لیا، آپ نے سب کچھ دنیا کی ساری چیزیں آپ نے حاصل کر لی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہودی قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ جب سب کو بلاتا ہے 28 منٹ کی وہ تقریر کرتا ہے، اس تقریر کے اندر بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کے 2 تاجروں کو وہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کا بزنس پوری دنیا کے اندر ہے، آپ اربوں روپے کما رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی یہودی قوم کے لیے کیا کیا؟ اس وقت وہ یہودی خاموش ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، جتنا پیسہ کمایا اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسی وقت وہ پوری قوم کہتی ہے کہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں ایک نسب العین بتائیں، ہم اس نسب العین کے لیے اپنی یہودی قوم کے لیے محنت کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے چند یہودیوں کو وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، ہمارا ایک ہی نسب العین ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آب و اجداد فلسطین کی سرزمین کو آباد کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں سے اس سرزمین کو دوبارہ واپس لینا ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک نسب العین پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہودی اپنی گھروں کی طرف جاتے ہیں، جو اربوں روپے کماتا ہے وہ سارے پیسے چھوڑ کر اس فلسطین کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے میں ساتھ نہیں جاتی، وہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس کا خامد نہیں سنتا، بیوی اس خامد کو چھوڑ کر چلتی ہے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، اپنے آب و اجداد کی زمین فلسطین کو واپس لینا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک یہودی جو اربوں روپے کمایا کرتا تھا، فلسطین کے اندر آ کر اس نے ایک خیمہ لگا دیا، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلمان جو سیدنا فاروق اعظم نے ان یہودیوں سے اس فلسطین کو فتح کیا تھا، پھر چند ہی سالوں میں دیکھتے دیکھتے یہودی فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہودی قوم ایک نسب العین پر کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو کر پھر فلسطینی مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی ہے، پھر بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میرے دوستو، وہ حق پر نہیں تھے، وہ کفر پر تھے، وہ ضلالت پر تھے، وہ گمراہی پر تھے، لیکن اس قوم نے اپنا ایک نسب العین بنا لیا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو پستی میں ڈال دیا، مسلمانوں کو شکست میں ڈال دیا۔
MSO پاکستان بھی آج پوری دنیا کے نوجوانوں کو ایک نصب العین پر لانا چاہتی ہے۔ وہ نصب العین کیا تھا جو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر اپنے اصحاب کو لے کر ایک نصب العین دیا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر نظام مصطفیٰ کو قائم کریں گے۔ ایک نصب العین کے لیے ابو بکر صدیق کو مدینہ کی سرزمین کے اوپر اتنا پیٹا جاتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک نصب العین کے لیے فاروق اعظم کو مصلی رسول پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے سیدنا عثمان غنی کو 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے اوپر حیدر کرار کو سحری کے وقت مسجد میں جاتے ہوئے شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے اوپر سیدنا حسین بن علی کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ایک نصب العین کے لیے احد کے میدان میں حضرت حنظلہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے حضرت خبیب بن علی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے صحابہ کرام کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے صحابہ کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک نصب العین کے لیے بدر کے اندر 14 صحابہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک نصب العین کے لیے احد میں 70 صحابہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک نصب العین کے لیے خیبر میں 19 صحابہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک نصب العین کے لیے خندق میں 13 صحابہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ایک نصب العین کے لیے کربلا کی سرزمین پر 72 صحابہ جن میں تابعین شامل ہیں وہ اپنی قربانیاں پیش کر کے اپنا لہو پیش کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے، وہ نظام مصطفیٰ کے لیے، وہ قرآن سنت کے نظام کے لیے، وہ نظام خلافت راشدہ کے لیے قبر کی پاتال میں اتر کر اس نظام کے دائی بننا ہے، اس نظام کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آج بھی MSO پاکستان پوری دنیا کے نوجوانوں کو اسی ایک نصب العین کے لیے جمع کرنے کا عزم رکھتی ہے، اور آج ہم آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہ وقت دوبارہ لے کر آئیں گے جب پوری دنیا کے اندر ایک ہی نظام ہوگا، وہ نظام مصطفیٰ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، MSO پاکستان نے ہمیشہ اپنے نوجوانوں کے عقائد کی نظریات کا تحفظ کیا ہے۔ MSO پاکستان کو 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کا بدبودار نعرہ لے کر نکلتے ہیں۔ MSO پاکستان ان کے خلاف لاہور اور اسلام آباد کے اندر میرا جسم میری اللہ کی مرضی کا سلوگن لے کر میدان میں عمل میں آتی ہے۔ پھر سب نے دیکھا کہ جو سرعام ان غلیظ نعروں کو لے کر نکلتے تھی، MSO پاکستان نے ان کا راستہ روکا ہے۔ MSO پاکستان جب سویڈن کے اندر نبی کے خاکے بنائے گئے، MSO پاکستان مسلم طلبہ محاذ پاکستان نے عشق مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو اس مارچ کا اعلان کیا۔ پھر آپ نے اسلام آباد کی سرزمین پر دیکھا کہ MSO پاکستان اور مسلم طلبہ محاذ کی قیادت کے اوپر وہاں پر شل مارے گئے، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وزیر مذہبی امور طلبہ قیادت سے مذاکرات کے لیے اپارا چوک کے اندر آنا پڑا۔ ہم نے 11 گھنٹے وہاں مار کھا کر اپنے نوجوانوں کو سبق دیا تھا کہ جس کے لیے ہم نے وفا کی بات کی تھی، جس صدیق اکبر کے ہم ماننے والے ہیں، ہم نبی کی ناموس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی قیادت نے یہ ثابت کیا کہ 3 وفاقی وزراء جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بیٹھتا ہے، وزیر مملکت علی محمد خان بیٹھتا ہے، وزیر مذہبی امور جو اس وقت تھے وہ بیٹھتے ہیں نور الحق قادری صاحب، وہاں پر ناظم اعلیٰ اس وقت رانا ذیشان ہوتے تھے۔
آپ کی قیادت بیٹھ کر پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اگر سارے بے شرم ہو جائیں، بے غیرت ہو جائیں، ایم ایس او پاکستان نے ہمیشہ غیرت کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ کی قسم، شاہ محمود قریشی آج جیل کے اندر ہے، لیکن اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ کل تم نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم نبی کو اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ ایم ایس او پاکستان نے جب صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی، چاند محمد ستارے صحابہ کا سلوگن لے کر ہم میدان عمل میں کود پڑے۔ آپ کے حیدرآباد کے اندر سیدنا فاروق اعظم کی گستاخی کی گئی۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا ظلم اس پاکستان کے اندر نہیں ہے، اس سے بڑا کفر نہیں ہے کہ وہ فاروق اعظم جس کے لیے نبی رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، وہ فاروق اعظم جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ چھوڑ دیتے تھے، وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں نبی فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر تجھے جنت کی بشارت ہے، وہ فاروق اعظم جو منبر پر بیٹھتے تھے آپ کے لوگ آپ کا احتساب کرتے تھے، وہ فاروق اعظم جو ایک کرتا پہنا کرتے تھے، وہ فاروق اعظم جن کے پاس عید کے دن ایک جوتی ہوتی تھی، وہ فاروق اعظم جو اپنے گورنر کو کہا کرتے تھے کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد چنا تھا، وہ فاروق اعظم جو اپنے گورنر کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے تم لوگوں کے مسائل ٹیک لگا کر سنتے ہو، اگر آج کے بعد مجھے پتہ چلا میں تمہیں اس عہدے سے معزول کر دوں گا۔ وہ عمر بن خطاب جو مدینہ کے صحرا میں اینٹ نیچے رکھ کر سو جاتا تھا، وہ عمر بن خطاب جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی، وہ عمر بن خطاب جس کے 21 مشوروں کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا، وہ عمر بن خطاب جب نکلتا تھا تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی، وہ عمر بن خطاب جو بچیوں کے لیے ان کے گھر کی بکریوں کا دودھ دو کر بازار میں بیچ کر اس کے پیسے دیتا تھا، وہ عمر بن خطاب جو بوڑھی ماں کی جھونپڑی کو صاف کر کے اس کے لیے کھانا بناتا تھا، وہ عمر بن خطاب جو بیس بدل کر اپنے لوگوں سے رات کو پوچھا کرتا تھا کہ تم کس حال میں ہو، وہ عمر بن خطاب جو فرمایا کرتے تھے کہ اگر راستے میں کسی کو ٹھوکر لگے گی، کسی جانور کو ٹھوکر لگے گی، عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا، وہ عمر بن خطاب جو صحابہ کا سرتاج ہوا کرتا تھا، وہ عمر بن خطاب جس نے آدھی دنیا کے اوپر نظام مصطفیٰ کو قائم کیا، وہ عمر بن خطاب جس کے لیے لوگ کہا کرتے تھے اگر چند سال عمر بن خطاب اور زندہ رہ جاتا پوری دنیا سے کفر مٹ جاتا، اس عمر بن خطاب کا حیدرآباد کے اندر وہاں پتلے جلائے جائے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہماری زندگیوں کا کیا مقصد رہا؟ آج صحابہ کرام اتنے لاوارث ہو چکے ہیں کہ آج ان کی کوئی بات کرنے والا نہیں۔ آج یہ قانون اور آئین حرکت میں کیوں نہیں آتا کہ جس فاروق اعظم نے آدھی دنیا کے اندر حکمرانی کی، آج کا کوئی بدکماش ان کے پتلے جلائے اور قانون حرکت میں نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اے فاروق اعظم ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں، اے فاروق اعظم ہم جو کر سکتے تھے آپ کی عزت کے لیے ہم نے کیا۔ ایم ایس او پاکستان کے کارکنان پورے تعلیمی اداروں میں باہر نکلے، پورے پاکستان کے اندر باہر نکل کر ایک ہی نعرہ لگایا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جانیں فاروق اعظم کی ناموس کے لیے ہم قربان کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنے والی نسل کو فاروق اعظم کی غلامی میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایم ایس او پاکستان ایسے نوجوان تیار کر رہی ہے کہ وہ میدان عمل کے اندر ان کو ضرور بتائے گی کہ صحابہ اس ملک کا قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا فاروق اعظم کا نعرہ ہم گلی کوچوں کے اندر بلند کریں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں عمر بن خطاب کے نظام سے نہ کل روک سکی ہے نہ آج روک سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ اے فاروق اعظم ہم آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی ناموس کے لیے ہم قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے، آپ سے بے وفائی ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایم ایس او پاکستان فلسطین، کشمیر اور اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، ایم ایس او پاکستان نے جست واحد کا نعرہ لے کر نکلتی ہے۔ ایم ایس او پاکستان نے
तालीमी इदारों के अंदर जहाँ पर नाच गाने की महफिलें होती थी, वहाँ पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सेमिनार करवा कर अपनी नौजवान नस्ल के नज़रियात को बदला है। MSO पाकिस्तान जिन तालीमी इदारों के अंदर डांस कंपटीशन होते थे, वहाँ पर सैयदना फ़ारूक आज़म की मेहनत को लेकर आए। जिन तालीमी इदारों के अंदर बच्चियों को गाने के लिए स्टेज पर लाते थे, MSO पाकिस्तान ने उन इदारों के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के सेमिनार करवा के अपनी बहन को पर्दे की शक्ल में वो मेहनत याद करवाई है। MSO पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्ल के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। MSO पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम चाहती है। MSO पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कुरान सुन्नत के लिए, निज़ाम के लिए जदोजहद कर रही है। वो दिन दूर नहीं है जब इस पाकिस्तान के अंदर सैयदना फ़ारूक आज़म का निज़ाम होगा। इसके लिए मैंने और आपने अपनी ज़ात से शुरू करना है, अपनी ज़ात पर मेहनत करनी है, फिर अपने कारकुनान के ऊपर करनी है। खुदा की कसम ये नज़म कायम है, मैं और आप कायम हैं। आपके और मेरे नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ MSO पाकिस्तान करती है। मुझसे पहले नाज़िम आला राना ज़िशान साहिब ने आपके नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ किया, मेरे बाद का नाज़िम आला आपके नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। MSO पाकिस्तान एक वाहिद तलबा तंजीम है जो अपना एक शुराई निज़ाम रखती है, जहाँ के ऊपर एक नाज़िम आला से एहतसाब होता है, एक कारकुन से एहतसाब होता है। अपनी यूनिट साजी को मजबूत करें, रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा अपनी तंजीम को दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सहाबा इकराम की इज़्ज़त पामाल ना हो, आप ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर मखलूत तालीमी निज़ाम ना हो, तो फिर आपको अपनी तंजीम को मजबूत करना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप को पेश करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने नमाज की पाबंदी करनी है। अपने इलाके के अंदर नौजवानों को नमाज की तरफ लेकर आना है। नमाज जो कारकुन अदा नहीं करेगा उसका जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो नमाज की पाबंदी नहीं करता, किसी सतह का भी ज़िम्मेदार है, उसके ख़िलाफ़ आप मरकज़ से रुजू कर सकते हैं। हर शख्स यहाँ जमात के लिए उसको अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर ये कोई समझता है कि मैं तंजीम के अंदर रह कर भी ये काम नहीं करूँगा, तंजीम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँगा, आप अपनी ज़ात से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह ताला यह इनकलाब ज़रूर आएगा। इस इनकलाब के दाई हम हैं, ज़रूर हमारे लिए मुश्किल है, ज़रूर हमारे लिए परेशानी है, ये जबर के अंधेरे ज़रूर हैं, लेकिन एक सहर हम ज़रूर लाएंगे। हमारे नौजवान वो सहर ज़रूर देखेंगे। इसके लिए आप कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप सारे लोग मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम दोस्तों से आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो नाज़िम कराची हैं भाई अनायत, वो एक भरपूर अंदाज से आपकी तंजीम साजी पे मजबूती से काम कर रहे हैं। आपको पता है कि इन हालात के अंदर तंजीम के लिए सफ़र करना, तंजीम के लिए काम करना कितना मुश्किल हो चुका है। आज घर के हालात हर फर्द के मुश्किल तर हो रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। जैसे मैं और आप अपने घर की फ़िक्र कर रहे हैं, इस चमन की फ़िक्र करना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। आज आप इस प्रोग्राम के बाद ये आहद करें कि हर शख्स 5 कारकुन नए तैयार करेगा इंशाअल्लाह ताला। अपने मोहल्ले के अंदर, अपने तालीमी इदारे के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर 5 नए लोगों को इंशाअल्लाह ताला वो MSO में लेकर आएगा। कोशिश करेंगे सारे दोस्त। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आपका आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमने सूखी हुई शाखों पे अपना लहू छिड़का था, फूल अगर अब भी न खिलते तो क़यामत करते। हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म न होते तो मुकबरी करते। की मोहब्बत तो सियासत के चलन छोड़ दिए, हम अगर इश्क़ सहाबा न करते तो हुकूमत करते।